7 पूरे हैं कुरान के अकॉर्डिंग। और यहाँ से हमारी जो है लास्ट, ये पूरे कुरान में हमारी 7 मंजिलें हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये लास्ट हमारी मंजिल है, लास्ट मंजिल हमारी यहीं से स्टार्ट होती है, सूरह मुल्क की, सूरह मुल्क से। तो मंजिल का जो है ना वो इसलिए है ताकि कोई अगर इंसान एक हफ्ते में कुरान को मुकम्मल करना चाहे तो वो बहुत आराम से कुरान को मुकम्मल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा पस मंज़र कल देखा था कि ये सूर्य का जो है पहले फ़ज़ीलत देखी थी हम लोग ने फर्स्ट डे। फ़ज़ीलत में देखा था कि ये पूरी सूर्य जो है वो हमें अज़ाब क़ब्र से बचाती है, और वो क़ब्र जहाँ के लिए हम और आप में से कोई भी प्रिपेयर नहीं है, और वो क़ब्र जहाँ कोई भी किसी का काम नहीं आएगा। वो क़ब्र जहाँ ना माल, ना दौलत, ना अ, असबाब, ना हमारे माँ-बाप, ना हमारी कोई जायदाद, विरासत, कोई भी कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो ये सूर्य हमें बेइंतहाई प्रॉफ़िट दिलाती है, और हमें ये फ़ायदा देती है कि हम अपने न्यू घर के लिए, जो कि हमारा असली घर है, जिसके लिए हम दुनिया में भेजे गए, और वही हमारा और आपका और जितने भी लोग अभी तक दुनिया में आए हैं और आखिरी टाइम तक जो भी मख़लूक़ दुनिया में आएगी, उसका आखिरी जो घर है, जो असली जो घर है, वो वही हमारी कब्र है, जो कि 2 फीट की कब्र और उसमें 6 फीट की कब्र, उसमें हमें और आपको हमेशा रहना है। तो उसके लिए ये सोचने के लिए मैंने एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से आप सबको समझाया था कि जैसे हम अपना एक घर है हमारा, और उस घर में हमें जो है पता चले कि हमारा न्यू घर जहाँ हम शिफ्ट होने वाले हैं, तो हम क्या भेजेंगे। तो सारे लोगों ने यही जवाब दिया था कि हम खुद नहीं जाएँगे पहले, बल्कि हम वहाँ के लिए सामान भेजेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ जो आए हैं, तो वो एक सामान तैयार करने के लिए आए हैं, और बजाय उस सामान तैयार करने की हमने बहुत कुछ सामान तैयार कर लिया, लेकिन वहाँ का सामान हमने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया। ये सूर्य हमें वहाँ के लिए बेहतरीन सामान तैयार कराना सिखाती है। तो ये एक शर्त है इसके साथ, जब इंसान इसको पढ़ेगा रोज़ाना सोते वक़्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपको बताई थी तिरमिज़ी की, उसमें ये बात आई थी कि जिस इंसान ने इसको सोते वक़्त पढ़ लिया, और अल्लाह के रसूल सूरह हामीम सजदा, सूरह मुल्क और आमन रसूल यानी सूरह बकरा का आखिरी 2 आयतें सूरह बकरा की, जिनका नुज़ूल इस दुनिया में नहीं हुआ था, आखिरत यानी वो ऊपर आसमान में हुआ था। तो जब शब-ए मेराज पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें पढ़ के सोते थे, जिसमें ये बहुत मेन सूरह है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या रखी गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिसने ज़िंदगी गुज़ारी और फिर इसको जो है वो पढ़ता गया, तो ये इंशाअल्लाह ताला इतनी इतनी हुज्जत तमाम करेगी क़ब्र में भी, और जब हश्र का मैदान कायम होगा, तो ये एक इंसानी शक्ल में, शायद इंसानी शक्ल में एक बन के आएगी और कहेगी, ऐ अल्लाह ताला, इसने रातों के अपनी नींदों को कुर्बान करके इसने जो है पढ़ा और ये पढ़ के सोया, तो अल्लाह ताला जितना भी चाहे कोशिश करे कोई भी, लेकिन ये अपनी हुज्जत तमाम करेगी सिर्फ़ उसके लिए जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारी है। फिर उसको अल्लाह ताला इजाज़त दे देंगे कि ये जाओ, तुम और तुम्हारा जो बंदा है जिसने पढ़ा था, तुम इसको लेके जन्नत में जाओ। अल्लाहू अकबर। तो इसलिए ये एक मेरा मिशन था इस सूर्य को याद कराना, और सर का जो तर्जुमा और तफ़सीर और ये कोर्स कराने का मकसद। दूसरा मकसद ये है कि हम हिफ़्ज़ क्यों करा रहे हैं? हिफ़्ज़ इसलिए करा रहे हैं, आप में से जो इंटरेस्टेड हैं सिर्फ़ वही हिफ़्ज़ करें। बस एक हदीस के साथ मैं यहाँ पे बात अपनी यहाँ पे ख़त्म करूँगी, इस चीज़ की फ़ज़ीलत को लेके। तो ये इसलिए ज़िक्र आ रही हूँ कि आपने वो हदीस सुनी होगी कि जिस घर में, जिस दिल में कुरान का एक टुकड़ा भी या कुछ हिस्सा भी हिफ्ज़ नहीं है, तो वो घर वीरान है, जैसे कब्रिस्तान। यानी आपके और हमारे दिल में दुनिया की तमाम मोहब्बत, दुनिया की तमाम चीज़ें हैं। अपनी लालच भी है, मोहब्बत भी है, खुलूस भी है, माँ-बाप भी है, सब कुछ है, सारी मोहब्बत दिल में है, सारी चीज़ें दिल में, लेकिन कुरान का कुछ हिस्सा दिल में नहीं है, तो वो दिल वीरान है, चाहे कितना भी आप दिल को भर लें लज़्ज़तों से और अपने एंटरटेनमेंट से। तो ये जो है वो जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब देखते हैं, हमने पहले ही इसका पस-ए-मंज़र भी हमने थोड़ा-सा देखा था कल को। ये पस-ए-मंज़र इस सूर्य का ये है कि ये सूर्य का नाम सबसे पहले कहाँ से लिया गया है? सूर्य फर्स्ट आयत की पहली ही आयत की हमारा लास्ट जो वर्ड है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क।
ٹھیک ہے؟ تو تبارکا، ٹھیک ہے، تبارکا سے لیا گیا ہے۔ بیدہل ملک، تو اس طریقے سے اس کا جو نزول ہوا ہے وہ نزول مکہ میں ہوا، مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں میں لگتا ہے، کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہوگی اس وقت جس میں یہ جو مضامین ہے اس کے اندر، اس سورہ کے اندر، وہ ان سے پتہ چلتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کے بیچ نزدیک یہ مکی ہے، کسی کے پیچھے مدنی ہے، لیکن اس میں جو مضامین ہے ان کے حساب سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ڈرانے والے، چونکانے والے انداز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم مکہ معظمہ میں لوگ بتوں کے پوجا کرتے تھے، لوگ اپنے ہی آپس میں جو ہے وہ اپنے باپ دادا اجداد کے پیچھے اپنے پڑے ہوئے تھے ان کے دین اور دھرم پہ، اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، توحید کی طرف آؤ، اللہ کی طرف پلٹو، تو کوئی بھی لوگ نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا، کوئی بھی رسول نہیں مان رہا تھا، اللہ کی تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی رسول کو بھی نہیں مان رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول بنائے ہیں، تم بچے تھے اللہ کے پاس فرشتے کیا کم ہو گئے تھے، اللہ کے پاس کیا یہ معجزہ کم پڑ گیا تھا کہ آسمان سے ڈائریکٹ کتاب ہمارے لیے نازل کر دیتا کوئی سیڑھی لگا کے۔ تو یہ ساری باتیں جب بتائی، لوگ جب کہہ رہے تھے، تانا دے رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول کے اوپر یہ نزول ہوئی ہوگی یہ سورہ، جس میں چونکانے کے انداز اور ضمیر کو جھنجھلا دینے والے الفاظ ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا آخری جو سورہ ہیں ہماری، آپ اور سب لوگ ہی پڑھتے ہیں اما پارا کی لاسٹ سورہ، جس میں ہے القاریہ ملقاریہ، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی، یعنی جب قیامت کا منظر کھینچا جاتا ہے تو ایسے ڈراؤنی طریقے سے کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ پتہ چلے انسان جو بالکل غفلت میں ہے وہ چونک جائے اور واپس پلٹ آئے اپنے رب کی طرف۔ ہم اور آپ ابھی اس دنیا میں آرام سے، بالکل بہت آرام سے جی رہے ہیں، کوئی ہمارا ڈر اور خوف ہے ہی نہیں، اور جہاں کوئی یہ کہہ بھی دیتا ہے، دھوکے سے منہ سے نکل جاتا ہے کہ ہماری موت ہو جائے گی، تو ہم فوراً اس کا منہ پکڑ لیتے ہیں تاکہ یہ الفاظ نہ کہو، بلکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور کڑوی حقیقت ہے اور سچی حقیقت ہے کہ یہ ہر انسان کو جو دنیا میں آیا ہے اسے کی موت پکی ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ لیکن افسوس کی بات، ہم جنازے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی کا ہی جنازہ اٹھنا تھا، اسی کو انتقال ہونا تھا، اس وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم اپنے اوپر لیتے ہی نہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا جو کفن ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو چکا ہو سکتا ہے ہمارے جو تختے ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو چکے ہوں، ہو سکتا ہے ہماری جو قبر ہے وہ ہمیں روزانہ پکار رہی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور جب یہ سوچیں گے تبھی ہم اور آپ مل کے اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں گے، تبھی ہم اس سورہ ملک کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو اپنے اندر جو ہے انوالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی آیت اس کی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت ہی بزرگ اور برتر ہے جس کے ہاتھ میں ہے کائنات اور سلطنت، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس میں ہماری اور آپ کی ساری اکڑ نکال دی گئی، بڑے بڑے بادشاہوں کی اکڑ نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر کیا بات آ گئی، اس کے اندر جو بات آئی ہے وہ نہایت ہی مختصر الفاظوں میں اور بہت جامع بات آ گئی کہ ہمارے پاس کتنے بھی اسباب ہوں، کتنے بھی جاب ہو، کتنے بھی بڑے ہمارے پاس خزانے ہوں، کتنے بھی ہم مالدار ہوں، کتنے بھی ہم رچ پرسن ہوں، کتنے بھی ہم عزت والے ہوں، کتنے بھی ہم رتبے والے ہوں، کتنے بھی ہم خوبصورت ہوں، کتنے بھی ہم ٹیلنٹڈ ہوں، لیکن ساری کی ساری سلطنت اور اختیار ہمارے رب کا ہی چلے گا، ہماری اور اپنی کوئی بھی اوقات نہیں ہے اللہ کے آگے۔ ہم اپنے اتنے بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ میری چیز ہے، یہ کچھ بھی نہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، جو کائنات کا سلطنت چلانے والا ہے، اس نے جو ہے وہ کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی۔ جیسے کہ آپ نے اگر کوئی بیج ڈالیں گے تو وہ بیج نہ اگے، اللہ تعالیٰ نے تو کائنات بنا دی تھی نا، کائنات بنا دی، اس میں جتنے پیڑ لگانا تھے لگا دیے، جتنے سمندر بہانا تھے بہا دیے، جتنے جو ہے وہ پہاڑ جمانا تھے وہ سب جما دیے، پھر کیا ضرورت پڑی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ ہم اگر بیج ڈالیں اگر نیبو کا تو اس میں سے نیبو ہی اگتا ہے، ہم اگر بیج ڈالیں انار کا تو اس میں سے میٹھا اور خوبصورت اور بہترین پیکنگ کے ساتھ ایک انار ہی اگتا ہے،
اور زمین کھود کے دیکھیں، نہ وہاں کی زمین ریڈ ہے، نہ زمین کھود کے دیکھیں، نہ وہاں کی زمین جو ہے وہ کھا کے دیکھیں، چاہے آپ ٹیسٹ کر لیجئے، نہ میٹھی ہے نہ کھٹی ہے، اور اس میں سے اتنے خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ پھل اور خوشبودار پھل کے ساتھ پھول، اور پھولوں کے ساتھ اس میں بہترین ذائقہ، ہر کچھ، اور اس کے ساتھ سایہ، اس کے ساتھ سب کچھ مل رہا ہے ہمیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو چلا رہا ہے۔ چلو ایک مانتے ہیں کہ اگر کوئی کاشتکاری کرتا ہے، یعنی ایگریکلچر کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، تو وہ بیج ڈالتا ہے، تو اس میں پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، تب اگتا ہے۔ ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی سکتے ہیں، حالانکہ ماننے والی چیز نہیں ہے کہ ہم اگر محنت کریں تو ضروری ہے کہ اس کا پھل آئے، نہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی بھی درخت اپنے آپ اگاتے ہیں جہاں نہ پانی کبھی ڈالنے کی نوبت آتی ہے، نہ کوئی وہاں تک پانی پہنچا سکتا ہے، لیکن وہاں کے درخت خوب پھلوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ روڈوں کے کنارے یہ چیز کو بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ کون ہے ان کو پانی پلانے والا؟ اور تو اور بات رہی ہے سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، جو کنٹلوں کھانا کھاتی ہیں ایک ٹائم کا، انہیں کون رزق پہنچا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر ہم سوچ لیں تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اور اگر کہیں بھی نہ جائیے آپ اپنے اندر، ہم اپنے اندر جھانکیے، ہم اپنے اندر جا کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میری انگلیاں ہیں، یہ میرے پیر ہیں، یہ میرا دل ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، ہم ان سے جو چاہے کام لیں۔ بے شک آپ کام لے سکتی ہیں، لیکن ساری کے سارے اقتدار اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، ابھی ہمارا ہاتھ جو ہمارے ہاتھ ہیں، ہم جن کو میں اور اپنا کہہ رہی ہوں، لیکن وہ ہمارے ہاتھ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی ان ہاتھوں پہ فالج اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہمارا دل ہم کہتے ہیں کہ میرا دل، میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس، ہمارا جسم تو ہماری مرضی، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس جسم کو کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی۔ ہم اگر اپنے فخر کریں اپنے ٹیلنٹ کے اوپر، اپنی ڈگریوں کے اوپر، تو سوچئے ہماری ڈگریاں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہمیں علم ہے، ہمیں بہت زیادہ ڈگریاں ملی ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، سسٹر شیخ سمیہ، آپ اپنا مائک آف کر لیجیے، سب کو ڈسٹربینس ہو رہی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈگریاں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے کردار، تو اللہ تعالیٰ کی وہ آپ نے نہیں دیکھا ہے ہاسپٹل میں لوگ ایڈمٹ ہیں اور ان کو کوما ہو گیا ہے، وہ 2 4 4 5 5 بلکہ 18 سال تک ہوش نہیں آتا ہے۔ یہ وہی ٹیلنٹڈ لوگ تھے جو کل کو بہت اپنے آپ کو اپنا مانتے تھے کہ میری ڈگری، میری صلاحیتیں، یہ ساری چیزیں۔ تو ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں، اس آیت نے ہماری ساری اکڑ نکال دی، ہماری نہیں بلکہ پوری دنیا کی۔ ہر چیز پہ اقتدار صرف ہمارے رب کا ہی ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہم دیکھیں گے، اور نیکسٹ آیت میں آپ نے کل بھی دیکھا تھا، جنہوں نے کل دیکھا تھا وہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ لوگ بتائیے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ لوگ کو سمجھ آ رہا کہ نہیں۔ جی نیکسٹ آیت بتانا چاہے گا کوئی؟ جی جی فرمائیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے اللہ نے موت اور حیات اس لیے بنائی تاکہ وہ ہم لوگوں کو ٹیسٹ کر سکے، ہمیں آزما سکے کہ ہم میں سے بہترین کون ہے۔ اور احسن کا معنی ہے کہ اول درجہ، سب سے اوپر کے درجے کے عمل کون کر سکے، ٹاپ لیول، ہاں، ٹاپ لیول کے کون کر سکتا ہے عمل۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ پاک دیتے ہیں، بے سب کچھ شک، اسی کے کنٹرول میں۔ اور بے شک، یہ بتانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے کہ 2 نام اللہ کے اس میں ہے، جو کہ ہے عزیز الغفور، جس میں وہ زبردست اور معاف کرنے والا اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ اگر جیسے مرضی عمل ہو، اللہ اس کو معاف کرنے والا بھی ہے، لیکن ہمارا ایک طرح دنیا میں آنے کے بعد ٹیسٹ بھی ہے کہ ہم میں سے بہترین کون ہے، اس وجہ سے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اوکے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی کوئی اور بھی کچھ بتانا چاہے گا؟ جی، یہاں پہ احسن درجے سے مراد، بہت لوگ یہاں سوچیں گے صرف نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، زکوٰۃ دینا، پر
ہمارے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، اگر کسی نے ہمیں ایذا پہنچائی ہے تو اس کے بدلے میں ہم اس کو تکلیف نہ دیں. جیسے کہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ایک لتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا تو ہمارا پورا جسم صحیح رہے گا. ہوں وہ ہے ہماری زبان. تو ہمیں ہوں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ اچھے کام کے لیے، مطلب اگر کسی کو برا کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے سوچ لیں، ہم اپنے لفظ اچھا کر لیں. اس کو برا کہنے سے پہلے، اگر کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے تو برا بھی نہ کہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جی، سسٹر صبورہ، آپ نے بھی بہت اچھا بتایا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن کہی گئی ہے. اسی طرح سے ہم روز جو ہے وہ مرتے ہیں اور روز زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بے شک. اور جب ہم سوتے ہیں تو اسی لیے کہا گیا نا، یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کو بھی سوتے وقت کیوں کہا گیا؟ اللہ کے رسول نے صبح کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ اس سے بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے، تاکہ تم سونے سے پہلے اپنا حساب کر کے سو. ہو سکتا ہے کل صبح ہماری آنکھ نہ کھل پائے، ہم اپنی قبروں میں پہنچ جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ لاسٹ ہماری آخری رات ہو. تو اور اگر صبح ہو جا رہی ہے تو دن ہمیں کیسے جینا ہے، وہ یہ سورہ بتا رہی ہے کہ تمہیں کیسے جینا ہے. تمہیں احسن کام کرنے کے لیے جینا ہے، تمہیں بہترین کام کرنے کے لیے جینا ہے. تمہیں جو وقت ملا ہے، پھر سے تمہیں جو نیا دن ملا ہے، تو پھر سے تمہیں ایک نئی زندگی جو مل گئی ہے، اب اس کے بعد تم اٹھو اور وہی کام کرو جو رسول نے بتایا، جو اللہ کے تعالیٰ نے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اس قرآن کو بھیج کے اور رسولوں کو، میسنجر کو بھیج کے ہمیں بتا دیا. اپنی طرف سے پورے کام کر دیے. اب ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ موت جو ہے وہ جس نے زندگی بخشی ہے، یعنی ایجاد کیا ہے. ایجاد کہتے ہیں کہ وہی ہے جو ایجاد کرتا ہے، اسے پورا سسٹم پتا ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ بلب کو جس نے ایجاد کیا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنے تار لگے، کیسے کرنٹ پہنچے گا، کتنی تیز چلے گا، کہاں تک روشنی پہنچے گی، کہاں تک اس کی لائٹ نہیں پہنچ سکتی، کتنی دور تک یہ اپنی روشنی کو، اپنے جو ہے ایریا کو کور کر سکتا ہے. سب کچھ اسے پتا ہوتا ہے جس نے ایجاد کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ ہم اور آپ نیکی کے کاموں میں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. بس ہم اپنے آپ کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو آزمائش میں خود ڈالتے ہیں، اور جب ہمیں عزت مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے واہ، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور اس وجہ سے ہمیں عزت مل رہی ہے. اللہ مجھ سے راضی، اس وجہ سے میں ٹاپ آ رہی ہوں کلاس میں. اللہ مجھ سے راضی، اس وجہ سے ہمیں خوب علم مل رہا ہے، خوب ہمیں رزق مل رہا ہے، خوب ہم سے سب لوگ خوش ہیں. لیکن یہ چیز نہیں ہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس جب تک عزت ہے، جب تک ہمارے پاس مال ہے، جب تک ہمارے پاس دولت ہے، جب تک ہمارے پاس ماں باپ ہیں، تب تک اللہ ہم سے راضی ہے. اور جس کے پاس یہ کچھ نہیں ہے تو اللہ کے ناراض ہے. ایسا نہیں ہے. لوگوں کو آزمانے کے لیے ہر چیز دی گئی ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ ہم نے موت اور زندگی دونوں چیزیں تمہیں بتا بھی دی ہیں. ایسا نہیں کہ تم سے چھپایا ہوا ہو، کہ تمہیں دنیا میں بھیج دیا، چلو اب پتہ نہیں تمہاری کب موت آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی. یہ کچھ نہیں، بلکہ آئے گی ہی 100%. جب یہ چیز انسان کو پتا چل جائے کہ ایک دن میرے سامنے اور میرا سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا جائے گا کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، دل کے اندر اور دل کے باہر، فیس پہ کیا ہم چیز رکھتے تھے، دل میں اپنے کیا چیز رکھتے تھے، لوگوں کے سامنے ہم کیا بات کرتے تھے، لیکن دل کے اندر کیا بات ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں خود کے باہر آ جائیں گی. اور انسان کو بتا دیا جائے گا کہ تمہیں جو زندگی دی گئی تھی دنیا میں اور جو موت دی گئی، موت کے بعد جو اٹھایا گیا ہے، اب تمہارے سارے اعمال کا نتائج ہے. اب اس میں ذرہ برابر بھی اگر نیکی کسی نے کی ہے تو اس کی جزا مل کے ہی رہے گی 100%. اور اگر کس نے ذرہ برابر برائی بھی کی ہے تو وہ بھی 100% ملے گی. لیکن اس میں ایک خوشخبری کی بات ہے. ڈرانے والی یہ سورہ ضرور ہے، لیکن یہاں پہ میں چاہوں گی کہ آپ اور ہم مل کے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، جس کے لیے ایک یہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنی 99 اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ نے 99 ناموں کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا اس میں سے کوئی ایک نام ایسا ہے جس کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا مانگی جائے وہ قبول ہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، لیکن وہ چھپا ہے، مخفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت کے جو ہے وہ 100 پارٹس ہیں، لیکن ہم نے دنیا میں صرف ایک پارٹ بھیجا ہے رحمت کا، اور 99 پارٹ رحمت کی آخرت کے لیے رکھ لیے۔ اور اس کا نتائج کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم پوری دنیا گناہوں سے لت پت اللہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی، تو وہ اللہ کے 99 جو پارٹس ہیں رحمت کے، وہ اللہ تعالیٰ بخش کے اس کو، جس نے ہم نے برائی جتنی کی ہوگی ہمیں اتنا ہی برائی کا بدلہ ملے گا، لیکن نیکی کا بدلہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ بڑھا کے مل سکتا ہے، زیادہ بڑھ کے مل سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کو چاہے وہ بڑھا دے، جس کے لیے ہمیں کوئی جو ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں کہ میرے ساتھ یہ لوگ ہوں گے تو ہماری رحمت ہو جائے گی، نہیں۔ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، کہا ہوگا کہ جتنے ہمارے حفظ جو لوگ ہوتے ہیں، حافظ جو بن جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ میری بھی بخشش کرا لینا۔ ارے ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جس نے حفظ کیا ہے اس کی بخشش ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اس کو اپنی نظروں سے بہت اعلیٰ کردار سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں بھی فرما دیا گیا ہے کہ ایک حافظ کو بھی لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے حفظ کیا تھا، لوگوں نے تمہاری واہواہی کر دی، اس لیے تمہارا حفظ وہیں پہ تمہارا جزا مل گیا، اب تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا، تم جہنم میں جاؤ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجلنا منہم۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور یہی وہ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ بہترین کام کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم لگی لپٹی اور غیبت اور چغلی اور زنا اور ساری بے حیائی اور اپنے ہاتھوں سے بدسلوکی اور اپنی آنکھوں سے بے حیائی کے کام دیکھنا، بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، اپنے قدم پیروں سے غلط مجلسوں میں جانا، اپنے دل میں غلط خیالات لانا، اور اپنے ذہنوں میں فضول کی باتیں جس سے جو ہے وہ جنگ جدال اور آپس میں قطع تعلقی ہو، وہ یہ چیز لانا، اس چیز کے لیے ہم دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں بہنوں۔ ہم نیک کام کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ نیک کام کرنے کے لیے لوگوں کی، جو صحابہ کی تھی جو چیزیں تھیں وہ کیا تھیں کہ اتنا زیادہ وہ اپنے اندر ڈر رکھتے تھے کہ اگر ان سے کہہ دیا جاتا، یا ان کے پاس جو ان کی سیلری آتی تھی رات کے اندھیرے میں بھی، رات میں اگر 10 بجے بھی اگر سیلری آئی ان کو 40 دینار یا 10 دینار، اسی وقت وہ اپنی بیوی کو اٹھاتے اور کہتے کہ چلو ان کا حساب کر لیں اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے۔ ان کو یہ خوف، یہ ڈر لگا رہتا تھا۔ وہ بھی تو انسان تھے، آج ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں وہ ڈر اور خوف کیوں نہیں آتا ہے؟ اور پھر ان کی بیویاں بھی اس طریقے سے اتنا ڈر رکھتی تھیں، وہ کہتی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنے چادر کا پلو پھاڑ پھاڑ کے اور اس میں الگ الگ اشرفیاں رکھ کے، اور راتوں کے اندھیرے میں ہی جو ہے وہ ڈور جو کھٹکھٹا کے ان کو دے دیا کرتی تھی، تاکہ پتہ نہ چلے اور ہمارا صدقہ قبول بھی کر لیا جائے، ہم جہنم سے بچا بھی لیے جائیں، اور ہمیں حساب نہ دینا پڑے آخرت میں۔ اگر میری آخری سانس ابھی ہوئی اور میرے پاس یہ پیسہ جو رکھا ہوا ہے وہ ہماری جانے کے بعد قبر کا بجائے نور بننے کے ہمارے لیے عذاب بن جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ وہ ڈر تھا جو ہمارے اندر اور آپ کے اندر بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہترین ڈر عطا فرما دے، کیونکہ جس نے جو اللہ سے ڈر گیا وہی کامیاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ انسان ڈرے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اور پھر خوشخبریاں بھی تمام ان لوگوں کے سنائی ہیں کہ جو ڈر جاتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، جو نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کانپتے رہتے ہیں ان کے دل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی کے لیے ہے جنت، اور وہ جنت جس میں ان کے محل کے نیچوں سے پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں جو 2 نام لیے گئے ہیں، زبردست اور درگزر فرمانے والا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان ڈر گیا، یہاں پہ اگر انسان کو پتہ چل گیا کہ میرا رزلٹ کہاں ہوگا، میرے سیدھے ہاتھ میں میرا رزلٹ دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں، ڈر گیا اور وہ پلٹنا چاہے، پھر اس کو یاد ہے کہ ارے میں نے تو اتنے گناہ کیے، میری بخشش ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، ہمیں معاف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نام رکھ دیے کہ ہم بہت زبردست ہیں، بے انتہائی معاف فرمانے والے ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو ہم معاف کر دیں گے، پلٹ دیں گے۔ سورہ فرقان کی لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو ہیں کون ہیں، ہم نے اگر تم نے گناہ کر لیے اور پلٹ آئے، توبۃ نصوحہ کر لی، ایسی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری نیکیوں کی جگہ، جو گناہوں کی جگہ تمہاری نیکیاں لکھ دیں گے۔ صرف معاف نہیں کریں گے، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے کہ جتنے ہم نے گناہ کیے اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا پیارا رب، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو پھر کیا چاہیے؟
ہمیں آپ کو چاہیے کہ بس ہم پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف اور رجوع کر لیں اپنے اللہ کی طرف اور منا لیں اپنے رب کو اس سے پہلے کہ ہماری آخری سانس ہو۔ یہ ہماری وہ آیت تھی۔ اب اس کے بعد میں آج کی آیت ہے، یہ آج کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق السبع السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ کیا ہے آیت؟ الذی خلق السبع السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے ایک جس نے جو ہے ایک پر ایک 7 آسمان بنائے، یعنی یہ جو آسمان ہمیں دکھ رہے ہیں وہ ایک ہی نہیں ہے بلکہ 7 آسمان ہے اس کے اوپر۔ ہمیں صرف ایک دکھائی دے رہا، ہماری نظریں اتنی وسیع نہیں ہے کہ وہ دیکھ پائیں کہ 7 آسمان کی لیئر کہاں سے شروع کہاں پہ ختم۔ وہ موت کے بعد ہمیں دکھ جائیں گی، لیکن ابھی ہمیں صرف اتنی بصارت ہے، ہماری آنکھوں میں اتنی روشنی ہے کہ ہم آسمان کو دیکھیں، جو سب سے نچلا آسمان ہے وہ ہمیں دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا کہ 7 آسمان بنائے۔ تم رحمان یعنی اللہ کی مہربان، یعنی جس نے بہت زیادہ مہربان ہے خدا، اس کی پیدائش میں کسی طرح کی بے ترتیبی پاتے ہو؟ یعنی بے ترتیبی مطلب کچھ الگ، کچھ اٹپٹا، کچھ عجیب سا، یعنی کچھ بے ڈھنگا کچھ نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر چیلنج کر رہا ہے، پھر پلٹاؤ اپنی نظر اور دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اب اس آیت میں ہمیں اور آپ کو چیلنج کیا گیا، بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگوں کو چیلنج کیا گیا۔ کیا چیلنج کیا جا رہا ہے؟ کہ تم آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ ہم اور آپ میں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے نا، وہ کمیاں نکالنے کی، میکے نکالنے کی، کھج نکالنے کی، یعنی چیک کرو، خوب زیادہ چیک کرو۔ جی سسٹر صبورہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی شگاف، ہاں شگاف ہی ہے وہ، کہ تم دیکھو نظر اوپر دوڑاؤ آسمان کی طرف اور دیکھو اس میں کوئی تمہیں شگاف یا کوئی تمہیں کمی، کوئی تمہیں ایسی چیزیں لگتی ہیں جو اٹپٹی بنی ہوئی ہوں، جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، جو تم یہ کہہ سکتے ہو اتنا کہ یہاں پہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت، یہ شان، یہ جل جلالہ کی کمال گری دیکھیے آپ، کہ اس نے جو آسمان بنائے، جو زمین بنائی، حتیٰ کہ آپ پانی کو بھی دیکھ لیجئے، کوئی پرندے کو دیکھ لیجئے، یا پھر اپنے اندر خود دیکھ لیجئے، کہیں نہ دیکھیے اپنے اندر دیکھ لیجئے، کوئی چیز چیک کریے کہ اس میں آپ کو یہ کہہ سکیں کہ اس کی جگہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ ایک مثال دیتے ہیں یہاں پہ میں، اس میں تو آسمان کو کہا جا رہا ہے، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اپنے اندر جھانکیے۔ ہمارے اندر تمام طرح کی مشینیں ہیں، کوئی جو ہے وہ کھانے کو پچا رہی ہے، کوئی جو ہے دل دھڑکا رہی ہے، کوئی بلڈ سرکولیشن کو چلا رہی ہے، اور کوئی جو ہے وہ موومنٹ کا کام کر رہی ہے، اور اس کے اوپر ہماری دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری مشین اپنے آپ چل رہی ہیں، کوئی چارجنگ نہیں، کوئی ریچارج نہیں، کہیں سے کوئی کنیکٹنگ نہیں، صرف کنیکشن اللہ تعالیٰ اس کو بنائے رکھے ہوئے اس کو اندر ہی اندر چلا رہا ہے، کوئی چیز باہر نکل نہیں رہی ہے۔ اور بہترین خوبصورتی کے طریقے سے ہم یہ دیکھیں کہ دن بھر ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اور وہ ہمارے جسم میں بھی لگ رہا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری قوت بھی پہنچا رہا ہے، ہماری ذہن کو مضبوط کر رہا ہے، ہمارے کردار کو مضبوط، سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، لیکن وہ چیزیں دکھ نہیں رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری ناک، آنکھ، منہ، ان کی ایک مثال لے لیجئے۔ ناک کی جگہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں سے کتنے لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ناک کی جگہ آنکھ ہوتی تو کیا خوب بات تھی؟ کہہ سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے یہ کہ ناک کی جگہ اگر ہماری آنکھ ہوتی تو کیا ہی خوب بات تھی؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ تو بہنوں یہ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری جو کان ہے، کان کی جگہ اگر ہماری یہاں پہ بھی ہمارے جو ہے وہ ہاتھ یہیں سے شروع ہو جاتے تو کیا اچھی بات تھی؟ نہیں ہو سکتا، ہم کہہ بھی نہیں سکتے، بلکہ ہم نام کو بھی چینج نہیں کر سکتے اتنا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ چلو اچھا میرے کان کو ہم ناک کہہ لیں اور ناک کو ہم کان کہہ لیں، یا بالوں کو ہم اپنے پیر کہہ لیں، پیر کو ہم اپنے سر کہہ لیں، نہیں کہہ سکتے۔ ایک دم ایک چیز جو سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ہم اس میں نہ تو چینجنگ کر سکتے نہ اس کو بدل سکتے، بلکہ جو چیز جیسی بنا دی اس کو بالکل پرفیکٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے، کوئی کمی نہیں۔ آپ ایک اور چیز مثال دیکھ لیجئے کہ جیسے ناک بنائی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہیں، ہم ایک لقمہ اٹھائیں اور ایک لقمے کو جب اٹھا کے اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو پہلے سب سے ہمارے ہاتھ بتا دیتے ہیں کہ یہ بہت گرم ہے، آپ ابھی رک جائیے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم رکتے ہی نہیں بلکہ منہ سے جو پھونک مار کے اس لقمے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا یہ سب چیزیں؟ کسی نے نہیں سکھایا، یہ فطرتاً اللہ کی طرف سے تھا۔ اور نیکسٹ دیکھ لیجئے، جب ہم اپنے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں تو دانت بتا دیتے ہیں کہ یہ سافٹ ہے، یہ نرم ہے، زبان بتا دیتی یہ کڑوا ہے، تیکھا ہے، ٹیسٹی ہے، یا انلیس جو ہے وہ اس میں سالٹ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اور اگر اس میں ہڈی ہوئی یا کوئی ایسی چیز سخت ہوئی، فوراً دانت سب کی سب باہر نکال کے پھینک دیتے اس کو، پورے لقمے کو نکال دیتے۔ بلکہ اگر آپ لقمہ کھانا چاہیں تو لقمہ کھا سکتی ہیں، اور اتنی زبان ذرا سی اور دانت سارے لوگ مل کے اور وہ چھوٹی سی کنکڑی، چھوٹا سا چیز ہے، وہ باہر نکال کے لا کے رکھ دیتی ہے۔ نہ زبان کے ہاتھ ہیں، نہ زبان کے پاس کوئی چیز ایسی ہے کہ جو وہ باہر نکال دے، لیکن وہ اتنی اندر بغیر دیکھے، اس کے اندر آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کنکڑ کو یا ہڈی کو باہر نکال کے لا کے رکھ دیتی۔ اللہ اکبر۔ اگر کچھ ایسا پیٹ میں پہنچ بھی جاتا ہے تو جو ہے وہ سب سے پہلے ناک بتا دیتی کہ اس میں اسمیل تو نہیں ہے، پرانا تو نہیں ہے، باسی تو نہیں ہے، اور آنکھ بتا دیتی ہے کہ یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے، اس میں کھانے میں بھی ٹیسٹ ہوگا۔ یہ ساری اعضاء مل کے ہمیں ایک لقمہ پہنچاتی ہیں پیٹ کے اندر، اور اگر ان سب کے باوجود بھی اس کھانے میں اگر کچھ ملا ہوا ہے جو جسم کو جو ہے وہ صحت یاب نہیں کرے گا، تو کبھی وومیٹنگ کے ذریعے سے، کبھی لوز موشن کے ذریعے سے وہ باہر آ جاتی ہے، ہمارے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو بہنوں، یہاں سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے بنا دی اور وہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ چل رہی ہیں، سوائے ہمارے اور آپ کی نفس کے۔ ہم اپنی نفس کو کنٹرول میں نہیں کر پا رہے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں کر پا رہے، ہم اپنے رب کو نہیں منا پا رہے۔ یہ بس اتنی غلطی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لکھ دی ہیں، ہمارے تمام گناہوں کے باوجود بھی وہ ساری چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ مل کے اپنے رب کو نہیں منا پا رہے۔ جس رب نے تمام انسانوں کے فنگر پرنٹ تک برابر ایک ساتھ ایسے بنا دیے کہ ایک جیسے نہیں ہیں، ناخون ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے آنکھ ناک کان سب کچھ ہے، لیکن کوئی دو شکلیں بالکل ایک جیسی کبھی نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے۔ یہ خوبصورتی دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ سارے بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اور بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خلل نظر آ سکے۔ تو لا شریک وحدہ ہے، تیری شان جو ہے وہ کمال کی شان ہے۔ کوئی تیرے بنائے ہوئے کوئی بھی چیز میں ہم کوئی میراث نکالنے والے تو ہیں ہی نہیں، لیکن نکالنا بھی اگر کوئی چاہے، جن اور انسان مل کے، تو بھی نہیں نکال سکتے۔ تو وہ ہے۔ اب اس کی آگے کی آیت اور لاسٹ آیت ہے آج کی، وہ اسی کی ہی آیت ہے، اسی سے جڑا ہوا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے جو فرما رہا ہے وہ اس کی آگے کی آیت ہے کہ تم پھر سے اپنی جو ہے وہ نگاہ پلٹاؤ اور پھر سے دوڑاؤ اور بار بار دوڑاؤ، دیکھو کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتی ہے؟ تمہاری جو نگاہ ہے وہ تھک کر واپس پلٹ آئے گی، تمہیں کوئی میراث نہیں نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوشچن بھی کیا، کیا خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ کوشچن کرنے کے باوجود پھر اس کے بعد میں اس نے جواب بھی دے دیا کہ تم کچھ بھی نہیں تلاش کر سکتے۔ جیسے ہم اور آپس میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، فرینڈس باتیں کرتے ہیں، پھر کوئی چیز بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے چیز بنائی ہے، کیا تمہیں کچھ اچھا لگ رہا ہے اس میں کوئی چیز؟ اگر اچھی نہیں لگی تمہیں بتاؤ ابھی۔ وہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خلل آ جاتی ہے۔ لیکن ایک انسان ہوتا ہے تکبر کرنے والا، کہتا ہے کہ نہیں، تم اس میں کوئی میراث نکال ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہم تو تکبر کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، یہاں پہ چیلنج کر رہا ہے، اور یہ چیلنج اس کے اوپر بہت شعبہ بھی دے رہا ہے، کیونکہ واقعی میں آج تک تمام سائنٹسٹ مل کے تمام چیزوں پہ کھوج نکالی ہے، وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ڈیبیٹ کرنے والوں نے قرآن کو صرف ڈیبیٹنگ کے لیے یوز کیا تھا، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن کوئی میراث نہیں نکال پایا اللہ تعالیٰ کی قرآن میں، یا پھر جو چیزیں کائنات میں بنائی گی اس کے اپوزٹ کوئی بھی چیز۔ حتیٰ کہ آپ ابھی دیکھ لیجئے، جو سائنٹسٹ ہے،
اور جو ہماری گیدرنگ بتائی جاتی ہے کہ کل پانی برسنے والا ہے، کل موسم ایسا ہونے والا ہے، کیا وہ 100% ہوتا ہے؟ کیا وہ 100% ہوتا ہے کہ جیسے کہ آج آ گیا آپ کی نیوز میں، یا پھر جیسے کہ آپ کے موبائل میں بھی آتا ہوگا کہ ہاں کل جو ہے وہ بارش ہونے والی، کل طوفان ہونے والا ہے، اور اتنے ڈسٹرکٹس میں ہونے والا ہے، اتنے ایریا میں ہونے والا ہے، لیکن نہیں ہوتا. کبھی کبھی یہ چیزیں صحیح نکل جاتی ہیں انومان کے ان کے مطابق، لیکن ہر چیز جو ہے وہ صحیح نہیں نکلتی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. ہم صرف ایک اندیشہ لگا سکتے ہیں، ایک آنکڑا لگا سکتے ہیں، ایک اپنا نظریہ بنا سکتے ہیں، اور اپنے مطابق جتنی ہمیں اور آپ کو طاقت اور قوت ہے تو وہ اس مطابق ہم جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اقتدار سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری ہی نظر جو ہے وہ تھک کے پلٹ آئے گی. ہم کوئی بھی چیز میں اللہ کی جو ہے وہ نقص نہیں نکال سکتے. اس میں ایک اور بات، اس میں تو نہیں نکالتے بہنوں، ہم اور آپ نہیں نکال سکتے، کبھی نہیں نکال سکتے، لیکن ہم اور آپ ایک برائی ضرور کرتے ہیں اس میں، جو یہاں سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فرینڈ جس سے ہماری بہت دوستی ہوتی ہے، یا پھر ہم سب مل کے کوئی ایسی فرینڈ کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے گروپ والے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اس نے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پھر ہم کیا نکالتے ہیں؟ اس کے اندر کمی نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ کمی. اس کے اندر کی کیا کمی نکالیں گے؟ تمہارا قد چھوٹا ہے، تمہاری ہائٹ اچھی نہیں ہے، تمہارا کلر اچھا نہیں ہے، تمہارا ناک نقشہ اچھا نہیں ہے، تمہاری آنکھیں نہیں اچھی ہیں. ہم کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بہنوں؟ ہم کس کو بتا رہے ہیں؟ کس میں کمیاں نکال رہے ہیں؟ اس انسان کی. اس انسان کا تو اس میں ہاتھ ہی نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے اندر ہمارا اپنا ہاتھ کتنا ہے؟ ہمیں بنانے میں ہمارے ماں باپ کا بھی ہاتھ نہیں ہے، وہ تو ایک ذریعہ بنے ہیں. ہم نے اپنے آپ کا اپنا کلر جو ہے فیئر کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا کلر کبھی بھی جو ہے وہ وائٹ اور بلیک کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ہاتھوں کو جو چاہیں وہ انگلیاں پتلی باریک موٹی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. پھر ہم کسی کو سامنے ایک دم دھڑلے سے ایسا کیسے کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے؟ یہ کیا سوچتے بھی نہیں ہے کہ یہ کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ میں اور آپ، نہ کہ وہ بندی جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف دل میں اختیار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے جس کو بھی لان تان کی ہیں، جو برائی ہماری، جو بغض ہمارے دل میں بھرا تھا، جس وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے وہ غلط الفاظوں میں بول دیا، اس سے بھی معافی مانگے، ساتھ میں رب سے بھی معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ بخش کے ہمیں ایک ایسا بنا دے کہ ہمیں تھک ہار کر جو نامراد پلٹانے والی جو نظر ہے ہمیں وہ عطا فرما دے، لیکن ہم کسی کے اندر کوئی کمیاں نہ نکال سکیں. تو یہاں تک یہ بات آج کی ہماری تفسیر اسٹاپ ہوتی ہے. اب ہم ایک بار پھر سے اس کی ایک ایک چیز کو ترجمہ پڑھ کے ابھی تک جتنی بھی سورے ہوئے ہیں اس کو ترجمہ اور اس کا وہ سنا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو لرن کر سکیں. لرن کرنے کے لیے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس کو ٹکڑوں میں ڈیوائز کر لیجئے. اگر ایک آیت کے 4 ٹکڑے کر رہی ہیں تو 4 ٹکڑے کر لیجئے. ایک صبح سے لے کے آپ کو 11 بجے تک، پھر 11 بجے سے لے کے آپ ادھر 2 بجے تک، 2 بجے سے لے کے ادھر 5 بجے تک، 5 سے لے کے ابھی ادھر 7:30 بجے تک آرام سے آپ کو ایک آیت روزانہ یاد ہو سکتی ہے. اور ایک ہی ایک آیت میں کرا رہی ہوں آپ لوگ کو تاکہ برڈن نہ ہو اور آرام سے یاد ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق السبع السماوات طباقا. یہاں پہ اسٹاپ کر دیے طباقا. یہاں پہ سانس بھی توڑیں گی اور اپنی کیا کریں گے؟ آواز بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی چھوٹی سی توئے بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹاپ کر دیتے ہیں، اپنی آواز سانس توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وقف کہتے ہیں اس کو، وقف کرنا. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. تو تفاوت پہ بھی پھر یہاں پہ رکیں گے کیونکہ یہاں پہ بھی چھوٹی سی توئے ہے. اس چھوٹی سی توئے کو ہم کہتے ہیں وقف مطلق. تجوید میں یہ رولز آتے ہیں، روزانہ میں آپ کو 1-2 رولز بھی سمجھا رہی ہوں. اگر آپ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے ایک تجوید بھی پوری سیکھ جائیں گے انشاءاللہ جتنی اس سورے میں آئے گی. تو کہاں سے ہم نے کہاں تک آیت کی ہے؟ ایک آیت کو ہم نے بانٹ دیا ہے اور 2 ٹکڑے میں بانٹا ہے. ابھی ہم نے یہ جو لرن کیا ہے وہ کیا ہے؟ الذی خلق السبع السماوات طباقا، یہاں تک.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ٹھیک ہے. اب آگے کا تیسرا پارٹ لیا ہے اسی آیت کا. فرجی البصر. اب اس کو موٹا کرنا ہے. اکثر ہم لوگ بصرہ کر دیتے ہیں, سین سے پڑھ دیتے ہیں, یہ رانگ ہو جاتا ہے, اس کا ترجمہ بھی رانگ ہو جاتا ہے. فرجی البصر, را کو کریں گے فرجی البصر هل ترى من فطور. اب یہاں پہ بہنوں ہم ٹکڑے کتنے بھی کر لیں, لیکن جہاں کہیں پہ بھی لام آتی ہے, ایک منٹ میں آپ کو وہ اسکرین دکھاتی ہوں جس میں یہ میں بتا رہی ہوں. یہ جو آیت ہے, یہ دیکھیے بصرہ, یہ جو بصرہ آیا ہے یہاں پہ چھوٹا سا یہ آپ کو لام دکھ رہا ہوگا, دکھ رہا ہے لام چھوٹا سا. بصرہ کے بعد میں جو چھوٹا سا لام اوپر کو بنا ہوا ہے, یہاں پہ ہمیں رکنا نہیں ہے, کبھی بھی نہیں رکنا ہے. اس سے جو ہے ورڈ کا جو میننگ چینج ہو جاتے ہیں, اس وجہ سے یہاں پہ جہاں پہ لام بنا ہو وہاں پہ نہیں رک سکتے, لیکن ہم جہاں پہ توئے ہے چھوٹی سی وہاں پہ ہم رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ چھوٹی سی توئے ہیں وہاں پہ ہم رک سکتے ہیں, لیکن ہم لام پہ نہیں رک سکتے. یہ جو چھوٹی سی توئے ہے اس پہ ہم رک جائیں گے. ایک منٹ شاید ہولڈ ہے. یہ جو چھوٹی سی توئے ہے اس میں رکیں گے, لیکن یہ جو چھوٹا سا لام ہے اس میں ہم کبھی نہیں رکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے دو پارٹ میں ڈیوائڈ کیا, اور وہ دو پارٹ کا تیسرا پارٹ ہمارا کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ فرجع البصر هل ترى من فطور. هل ترى, یہ تو پہلے جو تا ہے اس کو باریک کریں گے, ترا نہیں کہیں گے, اس کو ہم تا را. تا, اس تا کو بولنے کے لیے ہمارے اور آپ کی لپس کیسے ہونا چاہیے؟ اسٹریچیبل, کھینچنا چاہیے, بالکل گول نہیں رہنا چاہیے, کھینچنا چاہیے. اور کھینچنے کے ساتھ جو ہے وہ اس میں بولیں گے ترا. ایک دم سے آپ نے اپنے ہونٹوں کا اسٹریچیبل کیا, اور پھر اس کے بعد میں کیا کیا؟ را کو موٹا کر دیا. را کو موٹا کرنے کے لیے آپ اپنے لپس جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں لے آئیے, جیسے ہم سیٹی بجاتے ہیں بچوں کو دیکھ کے, تو اسی طریقے سے را. ٹھیک ہے, ترا من فطور. من فطور. اب اس تو کو جو ہے لاسٹ والا جو تو ہے اس کو ہم گول کریں گے. جیسے را کے لیے ہم نے اپنے ہونٹوں کو گول بنایا ہے راؤنڈ شیپ میں, اسی طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے آپ کے یہ ہونٹ ہیں تو اس طریقے سے ہم راؤنڈ شیپ دیں گے. اور یہ جو تا ہے, یہ والا جو تا ہے, اس کو ہم کیسا کریں گے؟ ہمارے جو لپس ہیں وہ اس طریقے سے آئیں گے. ٹھیک ہے, کھینچیں گے. اور راؤنڈ شیپ میں کب آئیں گے؟ جب ہم تو بولیں گے, را بولیں گے, اور سواد بولیں گے, ضاد بولیں گے. ٹھیک ہے, یہ سب میں ہمارے ہونٹ کیسے ہوں گے؟ راؤنڈ شیپ میں ہو جائیں گے, گول. ٹھیک ہے, سمجھ آیا اس آیت کا؟ سمجھ آ گیا سب کو؟ اس کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کرنا ہے, اور کہاں سے کہاں تک؟ پہلی ہے الذی خلق السبع السماوات طباقا, یہاں پہ رک جانا ہے اتنا جب تک آپ کو لرن نہ ہو جائے, جب تک آگے کا سبق نہ لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, یہاں تک رکھنا ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, یہاں تک رکھنا ہے. لاسٹ بار پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرجع البصر هل ترى من فطور. فرجع البصر هل ترى من فطور. ٹھیک ہے, یہاں تک ہماری بات اسٹاپ ہوتی ہے. اب لاسٹ کی جو آیت بچی ہے وہ چھوٹی سی ہی ہے, اور یہ بھی بہت آسانی سے کے ساتھ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ کہاں سے ہے؟ یہ ثم ارجع البصر, ثم ارجع البصر. اب اس میں جو سا ہے, یہ اس کو ہمیں دھیان دینے والی بات ہے. یہ سا جو ہے ہماری زبان کی جو نوک ہے, جیسے کہ یہ آپ کی زبان ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی زبان ہے, یہ زبان کی نوک ہمارے اوپر کے 2 دانتوں میں لگے گی. ٹھیک ہے, تب ہماری کیا نکلے گا؟ سا. سا. یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ سا. یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ زال. یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ ضا. یہ 3 حرف ہمارے یہاں سے نکلتے ہیں. زبان کو بالکل صرف اور صرف 2 دانتوں کے سرے میں لگانے سے, اوپر والے نیچے والے 2 سروں میں لگانے سے سا ادا ہوتا ہے. سا. اگر آپ مرر میں دیکھیں گے تو آپ کی زبان تھوڑی سی باہر دکھے گی اس حرف کو ادا کرنے کے لیے. یہ اگر سا بول دیا آپ نے تو یہ اس کے پروناؤنسیشن بھی غلط ہے, مخارج غلط ہے, اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ثم ارجع البصر هل ترى من فطور. اس کے بعد میں یہ جو سورہ نیکسٹ آیت جو شروع ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب. کرتین,
کرتینی، اس را کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. جس کسی بھی چیز کے اوپر تشدید لگ جاتی ہے تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. کل بھی میں نے بتایا تھا جس بھی چیز کے اوپر تشدید لگ جاتی ہے اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سختی سے پڑھتے ہیں. کرتینی ینقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر. ٹھیک ہے. ثم ارجع البصر کرتینی. اب اس کو کاف کو کافی رکھنا ہے، کاف نہیں کر دیتا ہے. جیسے کہ آپ کی یہ حلق ہے، حلق کے یہ 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. تو کاف جو ہے یہاں سے نہیں نکلے گا بلکہ ہمارا کہاں سے نکلے گا؟ کاف ہمارے حلق کے بالکل اوپری حصے یہاں سے نکلتا ہے، اوپر کے سائڈ، ٹھیک ہے، جہاں پہ سخت تالو ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا. تو یہ چھوٹا کافی رہے گا. کرتین ینقلب، ینقلب یہ قاف بڑا ہے. یہ والا جو دوسرا کاف ہے وہ کیسا ہے؟ وہ بڑا کاف ہے. یہ والا جو کاف ہے وہ بڑا کاف. الیک البصر خاسیا وهو حسیر. ہا جو ہے وہ بڑا ہا ہے، اس کو برابر سے نکالنا ہے. ہا ہا جیسے ہم بچپن میں منٹ کھا کے ایئر باہر کو کرتے تھے، ہا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیتے تھے، اسی طریقے سے یہ ہا کو نکالیں گے. ٹھیک. تو یہاں پہ آپ کی یہ آج کی تفسیر اور ترجمہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے اور اس کو حفظ کرنے اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے